को ये बता सकें कि कोरोना जैसा मूजी मर्ज जिसने कि सारी दुनिया को अपने लपेट में लिया, चाइना में शुरू हुआ, वुहान सिटी में, होता हुआ यूरोप गया, अमेरिकाज गया, मिडल ईस्ट, होता हुआ पाकिस्तान भी आया। ये दिसंबर के आखिर में और जनवरी फरवरी में हमारे मुल्क में इसका पहला एक केस ज़ाहिर हुआ। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें कि हमारे पास न तो कोई माजी में इसकी कोई नज़ीर थी, न कोई डेटाबेस था, न कोई बेस लाइन थी, न हमारे अस्पताल, न हमारे डॉक्टर्स, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है कि किस तरह का है, हमारी मुआशी सूरत हाल क्या है, हमारी ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। इन सब चीज़ों को सामने रखकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक हिकमत अमली बनाई, क्योंकि बाकी ममालिक में ये देखा गया कि उन्होंने एक मुकम्मल लॉकडाउन किया जिस तरह चाइना था, कुछ और ममालिक में भी। लेकिन आपको मालूम है कि हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। हमने कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन उसके जो नताइज थे, हमारी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पायदार नहीं साबित हो सकती, सस्टेनेबल नहीं है लॉकडाउन। उसकी वजह ऑब्वियसली कि ऐसे ममालिक जिनकी कि मईशत हमसे कई गुना बेहतर, उनका हेल्थ केयर सिस्टम हमसे कई गुना बेहतर, बावजूद उसके कि हमने बड़े दिल हिला देने वाले मंज़र देखे, जहाँ पे कि लोग सड़कों पे भी थे, बेड्स अस्पताल फुल हो गए थे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क क्या कर सकता था। यहाँ पे आई बात लीडरशिप की। लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि इसके तो हम मुतहम्मिल हो नहीं सकते, तो हमने वो रास्ता इख्तियार करना है जिसमें कि वो लोग, ख़ास तौर पे गरीब लोग, वो दिहाड़ीदार लोग, वो रिक्शा चलाने वाला, वो छोटी दुकान वाला, वो मज़दूर, उनको एक ऐसा माहौल मुयस्सर करना था जिससे कि वो अपने घर में अपने बीवी बच्चों के लिए खाना ले जा सके। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या थी कि या हम मुकम्मल लॉकडाउन करते, जिसका कि कुछ हमारे ऐसे दोस्त जो कि आज सालगिरह मना रहे हैं, उन्होंने ये प्रेशर डालना शुरू किया कि लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी सोच समझ और साबित कदमी के साथ एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें कि ज़िंदगी यानी सेहत और रोज़गार ये दोनों चल सकें। इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन जो लोग लॉकडाउन का मशवरा दे रहे थे वो हम सब जानते हैं कि वो कौन थे। हम ये भी जानते हैं कि उनका मकसद क्या था। उनका मकसद तो ये था कि वो उन्होंने हमेशा गरीबों का खून चूसा है, और इस मौके पे भी उन्होंने गरीबों का ख्याल नहीं रखा, और उस अशराफिया का वो आवाज़ बन के अपनी सियासत चमकाते रहे। वो अशराफिया जिनके अपने मोहरों के ज़रिए क्रिटिसिज्म करते रहे, लेकिन अल्लाह ताला के फजल व करम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिकमत अमली और साबित कदमी, जितना प्रेशर डाला गया वो किसी भी मकाम पे गैर मुतज़लज़ल नहीं हुए, और उन्होंने अपना, चूँकि उनकी नीयत ठीक थी और जिनकी नीयत ठीक नहीं थी वो आज मुंह छुपाए फिर रहे हैं। और उनको ये भी मालूम है कि इस हमारी जो अकम्पलिशमेंट है, हमने जो जिस तरीके से कोरोना को हैंडल किया है, इंटरनेशनली उसकी पजीराई हो रही है। कई ममालिक हैं जो कि हमारे मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं और किया है।
اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا، لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے، ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے، اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے، اس منظم طریقے سے کہ کسی نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں، جس میں ہم تھے، نہ تو ہمارے پاس ایکوپمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا. وہ ہمارے پاس تھا نہیں کہ کتنے بیڈز ہیں ہمارے پاس، کتنے ہاسپٹلز اویلیبل ہیں. اور اس سچویشن میں پھر جو NCOC کا قیام لایا گیا، بنیادی طور پہ یہ وہ ادارہ تھا جس نے کہ اس سارے پینڈیمک کو ایک سائنٹیفک بیسس پہ اس کو مینیج کیا. میں اس وقت پاکستان کے عوام، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے کہ انتھک محنت کے ذریعے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے، اور آپ کے صحافی بھی، میڈیا نے جو رول ادا کیا وہ قابل رشک ہے. اور اس نے ایک بار پھر ہمارے ملک کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم پہ کوئی آفت آ پڑے تو اس کے لیے ہم ایک قوم بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور یہی وہ اتفاق، یہی وہ ثابت قدمی تھی، یہی وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، یہی وہ لیڈرشپ کی غیر متزلزل ایک وہ تھا حکمت عملی تھی جس کی بنیاد پہ ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں. اپنے اور ممالک جو ہیں، یورپ ہو گئے، چاہے ہمارے اپنے ہمسائے، کچھ یہ کہتے ہوں گے کہ جی یہاں پہ ویدر اور لوگوں کے جس طرح ہے، ہم نے دیکھا کہ انڈیا میں کیا ہوا ہے یا کیا ہو رہا ہے، ان کی کیا اکانومی کی کیا حالت ہو گئی ہے، اور وہاں پہ اموات کی شرح کتنی بڑی ہے. اور اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سفر جو کہ ہم نے شروع کیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو NCOC میں جو آرمڈ فورسز کے لوگ تھے، جو اور تھے، ڈاکٹرز تھے، جو کہ ہمارے پولیٹیکل وہ تھے، کلیگز تھے، جنہوں نے ایک روزانہ کی بنیاد پہ، اعداد و شمار کی بنیاد پہ اپنی حکمت عملی ترتیب دی اور ہمیں ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا جس میں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا انشاءاللہ اگر ہم نے آگے بھی احتیاط کی، اگر ہم نے آنے والے یہ آپ کو پوری تفصیل بتا دیں گے. اور میں یہاں پہ گو کہ وہ نہیں ہے، میں یہاں پہ خاص طور پہ ایک اپنے ہیرو جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل، جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کو رن کرتے ہیں، کراچی، اسلام آباد، وہاں پہ بھی بنا رہے ہیں. ایک سیلف لیسلی ابھی بھی لاہور کل گئے تھے ایک بہت ہی مقدس کام کرنے اور واپس آئے اس کے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر سکیں. یہ وہ ہیرو ہیں. یہ بھی ہیں ہماری جو تانیہ ایدرس ہیں، انہوں نے، ان کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. اور اس کے علاوہ کئی ایسے ہیروز ہیں جو کہ منظر عام پہ نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی پوری انتھک کوشش سے ہمیں اس مقام پہ کھڑا کیا جس میں کہ دنیا میں ہماری پذیرائی ہو رہی ہے. اور ہم ایک بڑے ہی کرائسس سے، جس میں کہ ہماری اکانومی بالکل تباہ و برباد ہو سکتی تھی، ہمارے ملک میں ایک قسم کا خانہ جنگی ہو سکتی تھی، ہماری جو ایک وہ ہے فوڈ کی سپلائی چین ہے وہ تک ڈسٹرپٹ نہیں ہوئی. چیزیں مہنگی سستی ضرور ہوئیں، وہ تو ہوتا ہے، یہ حالات نارمل حالات نہیں ہیں. یہ
جنگ سے بھی زیادہ خطرناک حالات ہیں. تو میں اس سے پہلے کہ ان کو ڈاکٹر اپنا تانیہ ایڈرس کو دعوت دوں کہ وہ بتا سکیں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ ڈیٹا شیئر کیا اور کس طرح سے انہوں نے اس سے نمبر آزما ہوئے. ڈاکٹر جی تانیہ. شکریہ شبیر صاحب. السلام علیکم جی. شکریہ شبیر صاحب. لیکن جی جب سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ جب ہم نے کووڈ پہ کام کرنا شروع کیا تھا تو ایک چیز جو بہت ضروری تھی وہ یہ تھی کہ ایسے فیصلے کیے جائیں جس سے عام عوام کو کم سے کم مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اور دیکھیں کوئی بھی کووڈ کی طرح کی کوئی بھی ایسی وبا اس کا آپ اس کی ایویلیویشن ایسے خالی کر سکتے ہیں دیکھنے کے بعد کہ اس کے ایفیکٹس کا کیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی 3-4-5 مہینے کے بعد وہ افیکٹس آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو کوشش رہی ہے پچھلے 3-4 مہینوں میں وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام رہی ہے. اور لوگ مشکل فیصلے کرنے سے ڈرتے ہیں. ہماری حکومت نے فل ٹرانسپیرنسی، کمپلیٹ اکاؤنٹیبلٹی اور کمپلیٹ ڈیٹا ڈریون اپروچ کے ساتھ ہر وہ فیصلہ لیا اور ہر اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ عام عوام اور آپ سب ہمیں اس پرفارمنس کے اوپر جج کر سکیں اور ہمیں میجر کر سکیں. اور یہ تھرو آؤٹ سب کچھ ہماری ہیلتھ منسٹری کی ویب سائٹ سے لے کے ہمارے ریسورس مینجمنٹ سسٹم سے لے کے ہر ایک سسٹم جو ان پلیس ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے تاکہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹلی اور اکاؤنٹیبل طریقے سے ہو سکے. اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ سے ہونے والی جو اموات ہیں، جو ڈیلی نئے کیسز ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں الحمدللہ. پازیٹیوٹی ریشو اب سنگل ڈیجٹس میں آ چکا ہے. R0 جو ایک ایسا میجر ہے جو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے وبا کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے، وہ اب کافی حد تک گر رہا ہے پاکستان میں، اور اس میں اللہ کا بہت بہت شکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. آج لیکن جو بات کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ پہنچے کیسے ہیں، ہم نے کیا کیا وہ سٹیپس لیے ہیں اور کس آرڈر میں لیے ہیں جس کے ذریعے ہم آج یہ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. دیکھیے ہمارا الٹیمیٹ مقصد یہ تھا کہ کام ایسا کیا جائے جس کے لانگ ٹرم فوائد ہمارے سسٹمز کو ہوں. ہم ایسی چیزیں نہ کریں جو خالی کووڈ کے دوران ہمیں فائدہ پہنچائیں اور بعد میں ہمیں اس کا فائدہ نہ ہو، اور ہم فیوچر کے لیے کسی نئی وبا کے لیے زیادہ تیار ہو سکیں. اور وقتی آسان یا ان ریئلسٹک اقدامات پہ ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل فیصلہ سازی کو پرائیورٹی دی. اور اس میں سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ تھی کہ دیکھیں ان سب تمام اسٹیک ہولڈرس کو ساتھ لانا بہت ضروری تھا تاکہ ایک سب مل کے ایک کامن مقاصد کے لیے ساتھ اکٹھی محنت کر سکیں. اور اس کے لیے NCOC کی اسٹیبلشمنٹ ایک گلوبل مثال ہے. آج پاکستان میں تو ایک ہے ہی مثال، لیکن گلوبلی اس سسٹم کی ایک تعریف کی جا رہی ہے جس میں فیڈرل حکومت، صوبائی حکومت اور فوج نے مل کر ہر فیصلہ ساتھ لیا ہے. پھر گلوبل رسپانسز کو دیکھ کے، بیسٹ پریکٹسز کو دیکھ کے، اور لیکن ہماری جو آن دا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو سمجھ کے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم فیصلوں کو ایک بڑے ایکوریٹ اور ریئل ٹائم ڈیٹا کے ذریعے سے ہر فیصلہ لے سکیں. اور اس کو کرنے کے لیے ہمارا سب سے شاید ضروری اسٹیپ یہ تھا کہ ہم ایسے سسٹمز پیدا کریں جس سے پورے ملک کا سب سے جو کرٹیکل انفارمیشن ہے، کہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہاں پہ پیشنٹس پازیٹیو نکل رہے ہیں، ہسپتالوں میں کیا سینیریو ہے، بیڈز کتنے ہیں، وینٹیلیٹرز کتنے ہیں، کتنے خالی ہیں، کتنے استعمال میں ہیں، اس سب کی ایک سچویشن ہمیں ریئل ٹائم بیسس پہ سینٹر میں نظر آ رہی ہو تاکہ ہم اس کے بیسس پہ فیصلے کر سکیں. فروری میں جب اس وبا کا پہلا کیس پاکستان میں آیا تھا ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا، اور مجھے بہت فخر ہے کہ ہم سب نے مل کے NCOC کے اندر فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، ملٹیپل اداروں نے مل کے ان سب سسٹمز کو آج بنایا ہے جس کے تحت آپ آج سب یہ رپورٹنگ دیکھ رہے ہیں. اور شروع میں ہمارے پاس ڈیٹا کیونکہ کافی کم تھا، ہم نے شروع میں پروجیکشنز کرنی شروع کر دی تھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمیں کن کن چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ضروری ہے.
اور پروجیکشنز بھی کرنے کے لیے ہم نے 3 فرق قسم کے ماڈلز استعمال کیے: ایپیڈیمیولوجیکل ماڈلز، اسٹیٹسٹیکل ماڈلز، اور ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس تک کا استعمال کیا تاکہ ہم اپنی تیاری کو پوری طریقے سے کمپلیٹ کر سکیں، پروکیورمنٹ کتنی ضروری ہے، اور ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ کب جا کے بوجھ پڑنا شروع ہوگا۔ لاک ڈاؤن جب کرنے کا فیصلہ ہوا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہم نے لاک ڈاؤن دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں کافی جلدی کر لیا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران ایک چیز جو بہت واضح تھی وہ یہ تھی کہ بلینکٹ پالیسیز پاکستان جیسے ملک میں افیکٹو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا جو پریشر آپ کی معیشت اور آپ کے عوام پہ پڑنا تھا وہ لانگ ٹرم کافی ڈیٹریمنٹل ہو سکتا تھا، اس کے نقصان بہت ثابت ہو سکتے تھے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بار بار اس پوائنٹ کو ایمفسائز کیا شروع سے، جب لاک ڈاؤن شروع بھی ہوا تھا۔ سب سے بڑا چیلنج اس دوران یہ تھا کہ ہم کو ایک ایسی اسٹریٹجی کی تجویز کریں جس کے ذریعے معیشت کے بھی پہیہ چلتا رہے، لیکن کرونا کے پھیلاؤ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو سکے، اور فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز اور آپ کی جو صوبائی حکومت ہے، اس کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، افیکٹڈ پیشنٹس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کو بہت ایکسٹینسولی کرنا شروع کیا۔ ہم نے کووڈ ہیلپ لائن اسٹیبلش کی جس کے ذریعے لاکھوں کالز آئیں ہمیں، اور اس کے ذریعے بھی ہم اسٹیبلش کر سکے کہ کن لوگوں کو گھر پہ بیٹھے ہوئے سمٹمز ہیں۔ ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے ہم نے اسٹیبلش کیا کہ کن لوگوں کو سمٹمز ہیں اور کن لوگوں کو ہمیں جا کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو لوگ ہائی رسک ہیں اور جن کو ایکسپوجر زیادہ ہوا ہے۔ یہ اسٹریٹجی اپریل کی 23 تاریخ کو TTQ کی اسٹریٹجی پورے ملک میں استعمال ہونی شروع ہوئی، اور آج 3 مہینوں کے بعد 1/3 ٹیسٹنگ ہماری جو ہو رہی ہے ابھی وہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ان سب نظام کے دوران ایک اور بھی چیز یہ بہت ضروری تھی کہ کرونا ختم نہیں ہوا تھا، کرونا کے نئے آؤٹ بریکس میں آنا تھا اور آتے رہنا تھا۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم ان آؤٹ بریکس کو جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اتنی جلدی ان کو کنٹرول کر سکیں، وہ ہمارا کام تھا کہ ہم اس کو اس طرح کریں تاکہ ہمیں دوبارہ پوری طرح لاک ڈاؤن کی طرف نہ جانے کی ضرورت پڑے۔ اور کیونکہ ہم نے اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر کام کر لیا ہوا تھا، ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی تھی ریئل ٹائم کہ پیشنٹس کدھر سے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کس جگہ پہ کتنی تیزی سے پیشنٹس پازیٹیو ہو رہے ہیں، اس جگہ کی آبادی کتنی ہے۔ ان سب انپٹس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک سسٹم تجویز کیا، جو مجھے بہت فخر ہے، میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان پہلے کچھ ان ممالک میں تھا جس نے اس اسٹریٹجی کو اور اس طرح کے سسٹم کو رول آؤٹ کرنا شروع کیا۔ اور آج آپ اس سسٹم کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ ہمیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور اب ہم آہستہ آہستہ اپنی معیشت، اپنے کاروباروں کو، اپنی انڈسٹریز کو کھول سکتے ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اسٹیپ جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، ان سب چیزوں میں ڈیٹا کا رول کرٹیکل تھا۔ ہم سب MCOC میں بیٹھ کے روز ڈیٹا کو دیکھ کے، روز ڈیٹا کے ذریعے ہم نے ڈیسیجن میکنگ کی، اور سب صوبوں نے پوری مل کے پوری حد تک ہمیں اس کے اندر سپورٹ کیا تاکہ یہ فیڈ بیک لوپ کمپلیٹ ہو سکے۔ اس وجہ سے آج ہمیں سب کو بڑا فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ان لمیٹڈ وسائل کے باوجود ہم نے اس وبا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہم ہیں۔ اس کے ساتھ میں ڈاکٹر فیصل کو پاس اوور کرنا چاہوں گی۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان ساری اسٹریٹجیز، ان تمام طریقہ کار کو ڈسکرائب کیا تانیہ نے، شفیع صاحب نے، لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری صورتحال جس طرح سے بھی میجر کی جائے، جس انداز سے بھی دیکھی جائے، جس نمبر کو بھی دیکھا جائے، وہ شکر الحمدللہ آج سے مہینہ پہلے کی سچویشن سے، 1.5 مہینے پہلے کی سچویشن سے بہت بہتر ہے۔ آپ کسی بھی اعداد و شمار کو کسی سائٹ سے بھی دیکھیں، نئے کیسز، وہ تمام کیسز جو ہسپتالوں میں ہیں، جن کو علاج کی ضرورت پڑ رہی ہے، شرح اموات، یہ وہ تمام چیزیں، ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی کا پرسنٹیج، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تمام تر جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ایک ہی ڈائریکشن میں موو کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس بہتر صورتحال میں موجود ہیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو وہ تمام کیا کوششیں تھیں یا وہ کیا چیزیں تھیں، ان کا
جن معاملات کا تعلق ڈیٹا سے اور سسٹمز کو بلڈ کرنے سے تھا وہ تو آپ کو تھوڑا بتایا، لیکن میں ایک چیز پہ بڑی دوبارہ سے شاید اس کو سٹریس کرنے کی ضرورت سمجھتا ہوں، وہ یہ ایک یکجہتی ہے، ایک کامن پرپز کے تحت موو کرنا ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن یہ تھا کہ ہم نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں بیماری سے بچاؤ بھی رکھا جائے اور ہم اپنی کاروبار زندگی، اپنی زندگی، ہمارے لوگوں کی ویل بینگ جو ہے وہ بھی جاری رکھی جائے۔ اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے وہ تمام اسٹریٹجیز استعمال کی گئیں جن کا ذکر ہے، جس میں ڈیٹا تھا، انالیسس تھا، غور و غوص تھا، کنسلٹیشن تھی، لیکن سب سے بڑھ کر ٹیم ورک تھا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیم ورک ہمارے NCOC کے ذریعے، ہمارا NCOC اس ٹیم ورک کی عکاسی کرتا ہے، لیکن مجھے